बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई दबे पाँव कमरे में दाखिल हुआ। मैंने अपने भाई का सोचकर सलाम करते हुए सर उठाया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो कोई अनजान मर्द था जो मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद करके खड़ा हुआ था। मैं चीख कर अपने भाई को उस मर्द के बारे में बताना चाहती थी, मगर यकदम वो मर्द मेरे करीब आया और मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरी आवाज़ दबा गया। मेरा दिल बेबसी से फड़फड़ा रहा था। मैं अपने ही घर में भी महफूज नहीं थी और ये सब सिर्फ मेरी 2 नंबर भाभी की वजह से हुआ था। मैंने खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, मगर उस हट्टे कट्टे मर्द की मजबूत गिरफ्त से मुझ जैसी कम उम्र और कमज़ोर लड़की का आज़ादी पाना बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात थी। और मैं उस वक्त बुखार की वजह से नकाहत भी महसूस कर रही थी, मगर मैंने अपनी कोशिश जारी रखी, क्योंकि मैं एक शरीफ और बाइज़्ज़त लड़की थी। मैं खुद को ऐसी सूरत में किसी अनजान मर्द के हवाले करने से ज़्यादा मरना पसंद करती। मगर वो मेरी कोशिशों को नाकाम बनाए मुझ पर गुस्सा होने लगा और मुझे हरकत ना करने की ताकीद करने लगा। मुझे पहली बार शिद्दत से महसूस हुआ कि अपनी भाभी का गैर मर्द से मिलना जुलना देखकर भी खामोशी अख्तियार किए रही थी। ये शायद इसी बात की सज़ा थी। अचानक उस मर्द ने सरगोशी में मुझसे ऐसी बात की जिसने मेरी मज़ाहमत एक ही सेकंड में ख़त्म कर दी थी। वो मुझसे बोला कि अगर तुम खामोशी अख्तियार कर लो तो तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी, वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहोगी। मैं ये सुनकर साकित रह गई थी। अपने घर में अपने ही कमरे में किसी गैर मर्द के हाथों बेबस हो गई थी। मैं रो रही थी, मगर उस मर्द को मेरे आंसुओं की कोई परवाह नहीं थी। उस रोज़ मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसी ज़िल्लत झेली थी कि मैं वाकई दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी। ना मेरा घर बाकी रहा था, ना कोई महफूज जगह। एक यतीम मस्कीन लड़की जिसके लिए कोई बोलने वाला ना हो, उसे ऐसे ही दुनिया अपना निशाना बना लेती है, जैसे मेरी भाभी ने मेरे साथ किया था। मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं अपनी तबीयत की ख़राबी महसूस करके अपने कॉलेज से छुट्टी किए घर पर रुक गई। घर में आम तौर पर दिन के वक्त सिर्फ भाभी और मैं होते थे, और मैं पिछले कई रोज़ से देख रही थी कि जब मैं कॉलेज से आती घर का दरवाज़ा खुला होता था और भाई के कमरे से किसी मर्द की आवाज़ें आ रही होती थी। मुझे भाभी ने हमेशा एक हद में रखा था, इसलिए मैं किसी अनजान मर्द की आवाज़ें अपने घर में सुनकर भी कान बंद किए रही, क्योंकि मैं भाभी से सवाल कर सकती थी। ना ही मुझ में अपने भाई को कुछ बताने की हिम्मत थी, मगर मैं नहीं जानती थी मेरी यह खामोशी मेरे लिए क्या मुसीबत लाने वाली है। आज भी मैं जब बुखार ज़्यादा हो जाने की वजह से घर पर रुकी हुई थी, मैंने भाई के जाते ही कुछ देर बाद घर के दरवाजे पर किसी मर्द की आवाज़ सुनी तो मैं हैरत ज़दा रह गई। मुझे पहली बार पता चल रहा था कि मेरी भाभी मेरे और भाई के जाते ही उस मर्द को बुलवा लेती थी, और भाई के आने से 1-2 घंटा पहले ही वो मर्द वापस जाता था। सारा दिन मेरी भाभी उस मर्द के साथ गुजारती थी, और उस वक्त भी वो दोनों ऐसे हंस हंस कर बातें कर रही थी जैसे बहुत गहरा ताल्लुक हो। मैं अफसोस करती खामोशी से अपने कमरे में पड़ी हुई थी, मगर मुझे ये ख्याल नहीं आया कि अपने कमरे का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेती। मुझे लगा मामूल के मुताबिक वो मर्द भाभी से मिलकर चला जाएगा, मगर थोड़ी देर बाद अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। भाभी के होते हुए मुझे दरवाजे पर जाने की इजाज़त ना थी, और उस मर्द की मौजूदगी में वैसे भी मैं कमरे से नहीं निकलती थी, इसलिए मैं अपने कमरे में पड़ी रही। मगर जब मैंने दरवाज़ा खुलने पर अपने भाई की आवाज़ सुनी तो ठिठक गई। मेरा भाई आज जल्दी घर आ गया था और आज अपनी बीवी का असल रूप देख लेने वाला था। मुझे मेरे भाई की साफ आवाज़ आ रही थी, और मेरी भाभी के पूछने पर बता रहे थे कि सुबह मुझे बुखार में तपता छोड़ कर गए, अब इसीलिए आए हैं ताकि मुझे डॉक्टर के पास ले जा सके। मैंने शुक्र अदा किया कि मेरे बहाने आज मेरा भाई अपनी 2 नंबर बीवी की असलियत भी जान लेगा, जो उसके निकाह में होकर भी दूसरे मर्दों से ताल्लुकात रखे हुए थी। मैं जवान और खूबसूरत लड़की थी, और मुझे घर में किसी मर्द का मज़े से घूमना खौफ में मुब्तला करता था। मेरे वालिदैन हयात ना थे, और एक भाई था जो मुझसे ज़्यादा भाभी पर एतबार करता था। मुझे लगा आज मेरी भाभी की हकीकत देख लेने के बाद मेरा भाई इस अयाश औरत को घर से निकाल देगा और हमारे घर का माहौल पहले की तरह साफ़ हो जाएगा। मगर मैं अपनी भाभी की चालाकियों से अभी तक वाकिफ़ नहीं हो पाई थी। मेरी भाभी मेरे भाई से बोल रही थी कि पहले फ़्रेश हो जाओ, पानी पी लो, फिर बहन को अस्पताल ले जाना। भाई उनकी बात मानकर बाथरूम में चले गए। मैं अपने कमरे में उनकी आवाज़ें सुनती अभी इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरा भाई उस मर्द को देखकर भाभी से बाज परस करेगा, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर घर में खामोशी छाई रही। और उसी वक्त अचानक मेरे कमरे में कोई दाखिल हुआ। मुझे लगा था कि वो मेरा भाई होगा,
جو مجھے دیکھے بنا رہ نہیں پایا ہوگا، اس لیے میں نے سلام کرتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے جھٹکا لگا تھا، کیونکہ وہ میرا بھائی نہیں بلکہ میری بابی کا عاشق تھا، جو روزانہ ہمارے گھر میں دندناتا پھرتا تھا اور آج موقع دیکھ کر میرے کمرے میں گھس آیا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ میرا بھائی اسے میرے کمرے میں دیکھ کر مجھ پر شک کرتا، اس لیے میں نے چیخ کر اپنے بھائی کو آواز دینا چاہی، مگر اس مرد نے میری آواز دبا لی اور مجھے دبوچ کر دمکانے لگا۔ میں اس مرد کے حصار میں ابھی بے بس پڑی تھی کہ میری بابی نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور میرے بھائی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ میں گھبرا گئی اور اپنے بھائی کو پکارنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اسی وقت میری بابی نے مجھے اس مرد کے قریب دیکھ کر شور مچا دیا اور میرے بھائی سے بولنے لگی، دیکھو میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ تمہاری بہن روزانہ آ کر کمرے میں بند ہو جاتی ہے اور دروازہ بھی بند کر لیتی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی یہ کمرے میں کیا کچھ کرتی رہتی تھی۔ روزانہ تمہاری بہن اپنے عاشق کو بلا کر ملتی رہی اور مجھے خبر تک نہیں ہوئی۔ میری بابی چیخ رہی تھی اور میرا بھائی غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ مرد مجھے آزاد کر کے اب ایک طرف کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا وہ میری بابی کو بچانے کے لیے اس کا ساتھ دے رہا ہے، مگر اس مرد کی مجھ پر نیت خراب ہو چکی تھی، اس لیے اس نے مجھ پر الزام لگنے دیا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے بھائی کو سچ بتانے کی کوشش کی کہ وہ مرد میری بابی کا عاشق ہے اور روزانہ اسی سے ملنے آتا ہے۔ میری بات پر میری بابی رونے لگی کہ میں اس پر تہمت لگا رہی ہوں، جبکہ وہ مرد مجھ سے بولا کہ اب تمہارا بھائی جان چکا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہمارا تعلق بہت پرانا ہے، اس لیے اپنی شریف بابی پر الزام لگانے کی بجائے حقیقت کو قبول کر لو تاکہ تمہارا بھائی ہم دونوں کی شادی کر دے۔ میں اس مرد کے جھوٹ پر ساکت رہ گئی تھی۔ میں دنیا کی چلاکیوں سے انجان تھی۔ میری بابی نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر مجھے نشانہ بنا لیا تھا اور میرے بھائی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ میرا بھائی مجھ پر یقین کرنے کی بجائے اس منظر پر یقین کر رہا تھا جو اس نے میرے کمرے میں داخل ہوتے وقت دیکھا تھا۔ میرے سچ بتانے پر میرے بھائی نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بولا کہ تمہارے کمرے میں ایک انجان مرد تمہارے اتنے قریب موجود تھا اور تم خاموش تھی۔ اس سب کے بعد بھی تم اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے میری بیوی پر الزام لگا رہی ہو۔ مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میری بہن ہو اور تم اتنا گر چکی ہو۔ میں تو تمہاری بیماری پر پریشان ہو کر جلدی گھر آیا تھا، مگر تم تو یہاں اپنے عاشق کے ساتھ وقت گزار رہی ہو۔ میرا بھائی غصے میں جانے کیا کچھ بولتا چلا گیا تھا۔ میری بابی تمسخر بری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس مرد کی ہوس زدہ نظریں میرے جسم کی آر پار ہو رہی تھی۔ میرا غیرت مند بھائی مجھ سے سوال کرنے کی بجائے مجھے لان تان کر رہا تھا۔ اس مرد کو بیٹھے بٹھائے ایک کنواری اور خوبصورت لڑکی مفت میں مل رہی تھی، اور وہ بھلا کیوں سچ بولتا؟ وہ بھی خاموشی سے مجھے میرے بھائی کی نظروں میں گرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اچانک میری بابی اس مرد سے بولی کہ ابھی تم جاؤ، ہم اس معاملے کو دیکھ لیں گے اور جلد تمہیں بلائیں گے تاکہ اس بدکردار لڑکی کو تمہارے حوالے کر سکے۔ میری بابی اپنے عاشق کو میرے ساتھ نہیں دیکھ پا رہی تھی، اس لیے جلن میں اسے گھر سے بھیج دیا، مگر وہ جاتے ہوئے میرے بھائی سے بولا کہ تم سچ جان ہی چکے ہو تو اپنی بہن کو مار کر اپنا تماشا بنانے کی بجائے میرے حوالے کر دینا، میں اس سے نکاح کر لوں گا، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ مرد اپنی بات کر کے چلا گیا اور میرا بھائی میرے رو رو کر صفائیاں دینے پر غصے سے مجھے مارنے لگا۔ اسے اپنی معصوم بہن سے زیادہ اپنی بیوی کی بات سچ لگ رہی تھی۔ جو میرا بھائی مجھے مار مار کر تھکا تو اچانک اس نے میری حالت کی پرواہ کیے بغیر مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر کھڑا کر دیا۔ رات گہری ہو رہی تھی، میں ہکا بکا سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا کہ میں رات کی اس پہر کہاں جاؤں گی؟ وہ مجھے ایسے گھر سے نکال رہا تھا۔ نہیں سوچا کہ میں کسی غیر مرد کے ہتھے چڑھ گئی تو میرا کیا ہوگا۔ میرا بھائی میری طرف سے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ میرے رونے دھونے اور منتیں کرنے پر میرے بھائی نے دروازہ بند کر دیا۔ میں سڑک پر رات کے وقت اکیلی کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں دروازہ بجاتی رہی، مگر جب میں نے محسوس کیا کہ محلے کے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں تو میں خاموشی سے چادر میں خود کو چھپاتی اپنے محلے سے نکل گئی۔ میں رات کے وقت بخار کی کیفیت میں پیدل چلتی جا رہی تھی۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے کوئی رشتہ دار اس شہر میں نہیں رہتے تھے اور میری واحد دوست بہت دور رہتی تھی۔ اس کے گھر جانے کے لیے مجھے پیسے درکار تھے، مگر اس وقت میرے پاس نہ کوئی رقم تھی نہ میرا دماغ کام کر رہا تھا۔ میں جس جگہ نکل آئی تھی وہاں سڑک بالکل ویران پڑی تھی۔ میرا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ چلتے چلتے میری نظر دور ایک مزار پر پڑی جہاں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی اور اکا دکا فقیر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی ڈرتے ڈرتے اس مزار میں جا کر ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی
وہاں سب فقیر اپنے کام سے کام رکھے ہوئے تھے، کسی نے میری طرف توجہ نہیں کی تھی۔ مجھے سکون محسوس ہوا کہ یہاں پر کم سے کم میری عزت محفوظ ہے۔ اس روز کے بعد سے میں اسی مزار پر رہنے لگی۔ یہاں دن بھر لوگوں کا رش لگا رہتا تھا اور رات کے وقت بھی گنے چنے لوگ وہاں سوتے تھے۔ مجھے کسی نے اس مزار سے جانے کا نہیں بولا تھا، نہ ہی مجھے کسی نے تنگ کیا۔ مجھے کچھ دن میں ایسا لگا جیسے وہ مزار میرے گھر سے زیادہ محفوظ جگہ ہے۔ میں ایک درخت کے نیچے سر جھکائے آہستگی سے سورہ رحمان کی تلاوت کرتی رہتی تھی، مگر ایک روز میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جو میری پوری ہستی ہلا کر رکھ گیا تھا اور میرا چند روزہ سکون پھر سے تہس نہس ہو گیا تھا۔ ایک روز شام کے وقت میں معمول کے مطابق سورہ رحمان کی تلاوت کر رہی تھی کہ میرے پاس 5 مرد آئے اور مجھ سے بولے کہ ہم کتنے دن سے تمہیں یہاں دیکھ رہے ہیں، تم یہاں اکیلی بیٹھی ہوتی ہو، کیا تمہارا کوئی گھر یا وارث نہیں ہے؟ ان مردوں کے سوال پر میں خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ جب سے میں یہاں رہ رہی تھی پہلی بار کسی نے مجھ پر غور کیا تھا اور میرے لاوارث ہونے کے بارے میں سوال کر کے مجھے سہما دیا تھا۔ وہ 5 مرد بہت مشکوک سے لگ رہے تھے۔ میں نے جھوٹ بولا اور کہا کہ میرے گھر والے ابھی کہیں گئے ہیں اور میں ان کے انتظار میں یہاں بیٹھی ہوں، مگر ان مردوں کی نظریں میرے حلیے پر جمی ہوئی تھی جو کہ بہت خراب ہو رہا تھا اور صاف صاف لگ رہا تھا کہ میں کئی دنوں سے اس حالت میں مزار پر بیٹھی ہوں اور اب تو مزار پر آتے جاتے لوگ بھی مجھے پہچاننے لگے تھے۔ یقیناً وہ 5 مرد بھی مجھے یہاں بہت دن سے اکیلا دیکھ چکے تھے اور جان چکے تھے کہ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ وہ مرد اچانک بولا کہ یہ جگہ تم جیسی خوبصورت لڑکیوں کے لیے محفوظ نہیں ہے، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا چاہیے، ہم تمہیں محفوظ ٹھکانہ دیں گے، بس بدلے میں تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں کام کا سن کر چونک گئی۔ مجھے لگا وہ مجھ سے کوئی نوکری کروانا چاہتے ہوں گے، مگر جب میں نے کام کے بارے میں سنا تو میرا وجود سنسنا اٹھا۔ میں نے ان کی آفر سن کر صاف انکار کر دیا، مگر وہ مرد میرے انکار پر بھی میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے اور مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ میں نے روتے ہوئے اطراف میں موجود لوگوں کو متوجہ کیا تو کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر میری مدد کرنے کی کوشش کی، مگر ان مردوں نے لوگوں سے کہا کہ یہ لڑکی ہمارے گھر کی ہے اور اس کا دماغی توازن خراب ہے، ہم کئی روز سے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ مرد ایسے اعتماد اور رعب سے بولے کہ سب لوگ خاموشی سے پیچھے ہو گئے۔ میں پریشان ہوگی۔ ایک بار پھر مجھ پر کسی نے یقین نہیں کیا تھا اور وہ مرد سب کے درمیان سے ہی مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے اور ایک بڑی سی گاڑی میں ڈال کر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے میرے جھپٹنے پر میرے ہاتھ پیر باندھ دیے تھے۔ گاڑی کے سیاہ شیشوں کی وجہ سے میں نہیں جان پائی کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہے تھے۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ لوگ اپنی منزل پر پہنچے تھے۔ میں غیر آرام دہ حالت میں لمبا سفر کرنے کی وجہ سے بری طرح تھک چکی تھی۔ گاڑی رکی تو اسی طرح بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ وہ مرد مجھے کھینچتے ہوئے گاڑی سے اتار کر ایک بہت بڑے گھر میں لے گئے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس مرد کو دیکھ رہی تھی جہاں کام کرنے والی عورتوں کا ایک ڈھیر موجود تھا۔ ان مردوں نے 2 عورتوں کو بلایا اور بولے کہ جلدی سے اس لڑکی کو تیار کرو، ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مجھے لمبی اونچی کرخت چہروں والی عورتوں کے حوالے کر دیا۔ وہ عورتیں مجھے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئیں اور ایک کمرے میں لے جا کر سجانے لگیں۔ میرے اندر احتجاج کی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے خود کو بالکل ہی ان عورتوں کے سہارے چھوڑ دیا تھا۔ ان عورتوں نے مجھے کسی شہزادی کی طرح سجایا اور باہر لے جا کر ان مردوں کے حوالے کر دیا۔ اس روز ان مردوں نے مجھے صحیح معنوں میں کوئی بے جان گڑیا سمجھ کر اپنے اشاروں پر نچایا تھا اور بہت بڑے حال نما کمرے میں لے جا کر اپنے جیسے ڈھیر سارے مردوں کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ سب لوگ میرے ساتھ نہایت جہالت کا مظاہرہ کرنے لگے اور ایسی حرکات کی کہ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں کچھ ہی دن میں پاگل ہونے لگی، مگر مجھے آواز بلند کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ وہ 5 مرد مجھے پہلے ہی دمکا کر لائے تھے کہ اگر میں نے سب کے سامنے کوئی احتجاج کیا یا پھر وہاں سے جانے کی بات کی تو وہ مجھے اپنی شکاری کتوں کی آگے پھینک دیں گے۔ میں بے بسی ان سب کی جہالت جھیلتی رہی۔ رات کے وقت سب مرد وہاں سے گئے تو میں اکیلی اس حال نما کمرے میں بے حال سی پڑی رہی۔ ان مردوں کی ہدایت پر وہی 2 عورتیں آئیں اور مجھے سہارا دے کر وہاں سے کمرے میں لے گئیں۔ مجھے کھانا کھلا کر انہوں نے سونے کا کہا اور کمرے سے چلی گئیں۔ میں اس جگہ سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر مجھ میں حرکت کرنے کی بھی ہمت نہیں بچی تھی۔ میں آنسو بہاتی وہیں پڑے پڑے نیند میں چلی گئی۔ اگلے روز صبح کے وقت میرے کمرے میں ان 2 عورتوں کے ہمراہ کچھ لڑکیاں آئیں اور ان عورتوں کی ہدایت پر میرے کندھے اور ٹانگیں دبانے لگی۔ میری حیرت پر وہ عورتیں مسکرا کر بولی کہ تم بہت قیمتی خزانہ ہو جس نے ایک ہی دن میں لاکھوں روپے کما کر دیے ہیں، اس لیے مالک چاہتے ہیں کہ تمہاری خوب خدمت کی جائے تاکہ تم تھکن محسوس نہ کرو۔
میرا وہی حال تھا جیسے ذبح کرنے سے پہلے جانور کی خدمت کی جاتی ہے اور اسے کھانا پانی دیا جاتا ہے۔ مجھے بھی آدھا دن خوب کھلایا پلایا گیا اور خدمت کی، اور پھر دن کے دوسرے حصے میں پھر سے ان عورتوں نے اسی طرح مجھے سفید لباس پہنا کر تیار کیا تو میرا دل رونے لگا۔ میرے لیے یہ سب بہت اذیت ناک تھا اور میں اس ڈراؤنے خواب جیسی زندگی سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر اب میں اس محفل نما گھر میں قید کر لی گئی تھی۔ ان مردوں کے چنگل سے بچنا میرے لیے مشکل تھا، اس لیے بے بسی سے سر جھکانے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ مجھے دوسرے دن بھی اسی طرح وہ مرد اس ہال نما کمرے میں لے گئے تھے اور رات گئے تک میں ان کی کٹ پتلی بنی رہی تھی۔ اب یہی سب معمول بن گیا تھا۔ روزانہ وہ لوگ دن کا آدھا حصہ میری خدمت کرتے اور مجھے بہت اچھا کھلاتے پلاتے تھے، اور باقی سارا دن رات دیر تک میں ان کا کھلونا بنی رہتی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، میرے اندر زندگی کا احساس مرتا جا رہا تھا۔ میں کم عمری میں ہی ایسے حالات کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہوئے میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ مجھے اس زندگی سے نجات مل جائے، کیونکہ اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا، اور اس گھر میں ملنے والا مہنگا کھانا پینا مجھے خون کے آنسو رلا رہا تھا، کیونکہ میں روزانہ گناہ کبیرہ کر رہی تھی اور سب جانتے بوجھتے بھی اس زندگی سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ میں اس گھر میں چپ چاپ رہنے پر مجبور تھی، کیونکہ بظاہر مجھے آزادی ملی ہوئی تھی، میں اپنی مرضی سے اس گھر کے کسی بھی حصے میں جا سکتی تھی، مگر بیرونی دروازوں پر نہایت بڑے شکاری کتے بندھے رہتے تھے جن کی موجودگی میں گھر سے نکلنا مشکل تھا۔ میں اکثر دن کے وقت اس گھر میں گھومتی رہتی تھی کہ شاید مجھے باہر جانے کا کوئی محفوظ راستہ مل جائے۔ اس روز بھی میں اسی طرح اس بڑے سے گھر میں گھومتے گھومتے ایک پرانی راہداری میں بہت آگے چلی گئی، اور تب مجھے ایک کمرے سے کچھ لڑکیوں کے سسکنے کی آوازیں سنائی دی۔ میں ان آوازوں پر ٹھٹک گئی۔ میں نے چلتے ہوئے اس کمرے کے بند دروازے پر کان لگائے تو مجھے عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ابھی میں دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی کہ اچانک دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے اس تاریک راہداری میں چھپ گئی۔ کمرے سے وہی 5 مرد نکلے جو مجھے یہاں لائے تھے۔ انہوں نے دروازہ بند کر کے باہر سے ہی کنڈی لگا دی اور وہاں سے چلے گئے۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس دروازے کی کنڈی کھولی اور ڈرتے ڈرتے کمرے میں جھانکا، مگر سامنے کا منظر میری روح فنا کر گیا تھا۔ کمرے میں 3 لڑکیاں موجود تھیں اور ان کی حالت بہت بری تھی۔ ان کے جسم زخمی لگ رہے تھے، وہ فرش پر نیم مردہ سی پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور گھبرا کر ان لڑکیوں کے قریب پہنچی۔ ان میں سے ایک لڑکی جو باقی 2 کی نسبت قدرے بہتر حالت میں تھی، میں نے اس سے ان تینوں کی حالت کے بارے میں پوچھا تو وہ لڑکی مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ وہ بولی کہ تمہیں آج پہلی بار دیکھا ہے، یعنی تم ہی وہ نیا چہرہ ہو جو آج کل ان کا کاروبار چلا رہی ہو۔ ہم تینوں بھی تمہاری طرح اس گھر میں زبردستی لائی گئی تھیں، اور جب تم چند سال بعد ان کے کام کی نہیں رہو گی تو وہ تمہیں بھی ہماری طرح یہاں اس کمرے میں بند کر دیں گے، اور یہی حال ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تب اس لڑکی نے مجھے سسکتے ہوئے جو حقیقت بتائی وہ میرے ہوش اڑا گئی تھی۔ میں اس لڑکی سے بات کر رہی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 عورتیں کھانا لیے اس کمرے میں داخل ہوئیں۔ مجھے سامنے بیٹھا دیکھ کر وہ عورتیں ٹھٹک گئیں۔ یکدم ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ ان میں سے ایک عورت مجھے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اس کمرے میں لے گئی اور مجھے میرے مخصوص کمرے میں بند کر دیا۔ میں جو جیل رہی تھی وہ بھی کم نہیں تھا، مگر جو انجام میرا ہونے والا تھا اسے سوچ کر تو میرا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ وہ اس علاقے میں پہلی بار اپنی نانی سے ملنے آئی تھی۔ اس علاقے میں سب ان پڑھ اور سادہ لوگ رہتے ہیں۔ یہ حویلی اس علاقے کے جاگیردار گھرانے کی تھی۔ اس حویلی میں برسوں پہلے ایک جوان لڑکی رہتی تھی جو ان مردوں کے مرحوم بھائی کی بیٹی تھی۔ وہ لڑکی بہت پاکیزہ تھی۔ یہ حویلی اور اس علاقے کی آدھی جائیداد اس کے نام تھی۔ جائیداد بچانے کے لیے حویلی میں کوئی جوڑ کا لڑکا نہ ہونے کی وجہ سے اس لڑکی کی شادی ان مردوں نے قرآن پاک سے کر دی اور اسے ہمیشہ کے لیے حویلی میں قید کر لیا۔ جب علاقے کے لوگوں میں یہ افواہ پھیلی کہ دولت کے لالچ میں حویلی والوں نے اس معصوم لڑکی کو قرآن سے بیاہا ہے تو ان مردوں نے اسے پاک بی بی کے نام سے مشہور کر دیا، اور ان پڑھ لوگوں کے دماغ میں یہ خیال ڈال دیا کہ وہ لڑکی اتنی نیک اور پاکیزہ ہے کہ اس کے قابل کوئی مرد نہیں، اس لیے اسے قرآن سے بیاہنا پڑا۔ اس علاقے میں سب جاہل لوگ تھے۔ اس لڑکی کو پاک بی بی مان کر عقیدت سے وہ لوگ روزانہ اس کے لیے حاضری دینے لگے اور اس کے پیر چومتے، اسے اپنی مرادیں بتاتے، شرک کرنے لگے۔ اس سب کی وجہ سے وہ لڑکی ذہنی مریض بننے لگی اور پھر ایک روز مر گئی۔ اس لڑکی کے مرنے پر اس کے لیے جو روزانہ لاکھوں روپے کا نذرانہ مل رہا تھا وہ بند ہو گیا۔ اس نقصان پر ان مردوں نے دور کے ایک شہر سے ایک اور ویسی ہی نہایت خوبصورت اور کم عمر لڑکی ڈھونڈی اور اسے پاک بی بی کے طور پر پیش کر دیا۔ علاقے کے لوگ اب بری طرح پاک بی بی پر انحصار کرنے لگے تھے۔ ان مردوں نے یہ بات پھیلا دی کہ پاک بی بی اللہ کی بہت نیک بندی ہے جو کم عمر رہتی ہے اور جلد مر جاتی ہے، کیونکہ اغوا شدہ لڑکی کو
زیادہ وقت لوگوں کے سامنے نہیں لا سکتے تھے۔ انہیں ڈر تھا کبھی کسی لڑکی کے وارثین پہنچ جاتے تو ان کا کاروبار بند ہو جاتا۔ اور لڑکی جو مجھے سب بتا رہی تھی وہ باہر کے ملک میں رہتی تھی۔ جب وہ یہاں اپنی نانی سے ملنے آئی تو ان مردوں کی اس پر نظر پڑی۔ انہوں نے اس کی بوڑھی نانی اور نانا کو مار کر اس لڑکی کو اغوا کر لیا اور اسے پاک بیوی بنا کر پیش کر دیا۔ اس لڑکی سے انہوں نے ایک لمبا عرصہ کاروبار چلوایا تھا، مگر وہ بیرون ملک میں رہنے والی لڑکی یہ سب برداشت نہیں کر سکی اور پاگل ہونے لگی۔ مجبوراً اسے بھی ہٹانا پڑا تھا۔ اس لڑکی نے بتایا کہ پاک بیوی بنا کر کام لینے کے بعد انہیں اس کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا اور پھر وہ مرد ایک ایک کر کے ان کے اعضاء بیچتے تھے، جن میں سب سے آخر میں ان کا دل ہوتا تھا، جس کے بعد لڑکی زندہ نہیں رہتی تھی۔ اب میں موجودہ پاک بیوی تھی، مجھے بھی پہلے روز اسی طرح سب لوگوں میں پیش کیا گیا تھا اور عورت مرد سب عقیدت سے میرے آگے جھکتے اور میرے ہاتھ پیر پر بوسہ دیتے۔ کئی گھنٹے اکڑ کر بیٹھے رہنے کی وجہ سے میرا وجود اکڑ جاتا تھا اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ شرک تھا، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو حاجات پوری کرے، مگر میں پاک بیوی بن کر رہنے پر مجبور تھی۔ جلد میرا بھی ان لڑکیوں والا انجام ہونے والا تھا۔ میں خوف زدہ سی اس کمرے میں پڑی رہی۔ ان عورتوں نے اپنی لاپرواہی پکڑی جانے کے خوف سے میرا ان لڑکیوں کے کمرے میں جانا ان مردوں سے چھپا لیا تھا، جس کی وجہ سے میں بچ گئی تھی، مگر میں اب ہر حالت میں یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس روز جب حال نما کمرے میں لوگ وہاں سے گئے تو میں تھکن کے باوجود جلدی سے اپنے ساتھ چھپا کر لائی سیاہ چادر اوڑھ کر اسی رش میں چھپ گئی اور ان کے ساتھ ہی گیٹ سے نکل گئی۔ میں جانتی تھی سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد ملازماؤں نے آ کر مجھے کمرے میں لے جانا ہوتا تھا۔ جب تک وہ لوگ نکلتے میں وہاں سے نکل کر تیز قدموں سے ایک طرف موجود جنگل میں بھاگی۔ میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ جب اس علاقے سے نکل کر میں دوسرے علاقے میں پہنچ گئی، میں تھک کر بے ہوش ہوتی زمین پر گر گئی تھی۔ مجھے کچھ عورتوں نے دیکھا تو اٹھا کر اپنے علاقے کے بڑے لوگوں کے پاس لے گئے۔ یہ بڑے لوگ ان 5 مردوں کے دشمن تھے، مگر میری خوش قسمتی تھی کہ یہ لوگ بہت اچھے تھے۔ جب میں نے انہیں سب سچ بتایا تو انہوں نے مجھے اطمینان دلایا اور اپنی حویلی میں کام دے دیا۔ انہوں نے پولیس کو سب بتا کر ان مردوں پر کیس کر کے ان باقی 3 لڑکیوں کو بھی آزاد کروا لیا تھا۔ 2 لڑکیاں بہت بری حالت میں ہسپتال میں پہنچا دی گئی تھیں، مگر وہ لڑکی جو بیرون ملک سے آئی تھی اس نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کر لیا تھا اور اب بہتر تھی۔ کچھ دن تک وہ لڑکی واپس جانے والی ہے اور میں اب ساری عمر کے لیے اس حویلی میں ملازمہ بن کر رہنے والی ہوں، مگر مجھے اطمینان ہے کہ میری عزت یہاں محفوظ ہے۔ دوستو، ایسی ہی سچی کہانی اور سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔